बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए है और अमूमन आम तौर पे उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स करके अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और दुनिया के सामने ख़ुद को एक कामयाब इंसान के तौर पे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आज की स्टोरी में मैं आपको एक बरतानवी नज़ार अमरीकी जुलाहे के बेटे की स्टोरी सुनाऊंगा जो इंतहाई गरीब थे जब बरतानिया में रहते थे, और बाद में वो पूरा ख़ानदान अपनी फैमिली के समेत वो अमेरिका चले गए और उन्होंने वहाँ जाके मेहनत की और बहुत सारे काम किए, जिनकी वजह से वो एक अमीर तरीन अमेरिका के अमीर तरीन लोगों की सफ़ में वो शामिल हो गए। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और फिर इस मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, और अगर कोई वीडियो पसंद आए या कोई आपके कमेंट्स हों तो वो भी दे दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हमें रहनुमाई भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आता हूँ असल स्टोरी की तरफ। तो ये एंड्रियो कार्नी एक बरतानवी निज़ाद अमेरिकन था। ये जब छोटा था बचपन में तो इसके वालिद जुलाहे का काम करते थे और ये बरतानिया में रहते थे। तो बरतानिया में इनका घर क्या था, एक समझ लेके एक छोटे से इलाके में एक दुकान थी और ऊपर उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था। नीचे उसके वालिद और वालदा काम करते जुलाहे का, और फिर शाम के वक्त ऊपर चले जाते, वहाँ खाना भी पकाते, खाते और सो जाते। तो कुछ अर्सा यूँ गुज़रा। इसके बाद ये लोग अमेरिका चले गए, और जब ये अमेरिका चले गए तो इसके वालिद ने वहाँ पे ये जो जुलाहे एंड्रियो कार्नी था इसका वालिद, वहाँ पे उसने वही अपना जुलाहे वाला काम जारी रखा। ये जो मेज़ पोश होती हैं या मेज़ के ऊपर हम जब ये कढ़ाई वाला और ये बुनाई वाला अच्छा सा कपड़ा डालते हैं, ये बनाता, और वो सारा दिन वहाँ अमेरिका के अंदर फेरी लगा के, जिस तरह हम यहाँ हमारे मुल्क में फेरी वाले होते हैं, तो वो वहाँ पे बेचता रहा और अपना गुज़रात करता था। इसी तरह उसकी वालदा भी वो दूसरे लोगों के घरों में वहाँ पे काम करती, और फिर जब वहाँ से वापस आ जाती तो वो एक मोशी की दुकान थी, क्योंकि ये लोग जुलाहे थे और सिलाई वगैरह का काम जानते थे। तो इसकी वालदा जो एक्स्ट्रा टाइम था तो ये वहाँ लगाती थी मोशी की दुकान पे जूते वगैरह लोगों के रिपेयर करने और बनाने में। तो इस तरह ये इनका गुज़रात चलता था। तो ये जो एंड्रियो कार्नी था, ये जब छोटा था तो शुरू से ही ये तालीम भी थोड़ी सी हासिल कर रहा था, और फिर साथ ये अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए और अपना गुज़र बसर करने के लिए ये काम भी कर रहा था एक कंपनी के अंदर। उसको वो जिसको टेलीग्राम कंपनी कहते हैं, या जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तार घर जिसको कहते हैं, उसके अंदर काम करता था। लेकिन ये बेचारे इतने गरीब थे कि ये इसके पास एक ही शर्ट और एक ही सूट था। तो रात को जब वो बेचारा अपनी रज़ाई में या लिहाफ में घुस जाता तो वो वही कपड़े उसकी वालदा वो धो देती, इस्त्री कर देती, और सुबह वो कपड़े पहन के तो वो अपनी मुलाजमत में चला जाता उस तार घर के अंदर वो काम करने के लिए। और सारा दिन वहाँ पे वो 18-18 घंटे 16-16 घंटे वो काम करता, उसके वालिद काम करते और उसकी वालदा लोगों के घरों में काम करती, और बड़ी बड़ी मुश्किल से अपने वो गुज़र औकात कर रहे थे। तो ये जो एंड्रियो कार्नी था, ये इंतहाई मेहनती भी था, और अल्लाह ने इसको कुछ टैलेंट दिए होते। अल्लाह ने हर इंसान को टैलेंटेड पैदा किया है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कुछ चीज़ें अपने लोग इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रख के वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करके ख़ुद को कामयाबी के रास्ते पर गामज़न कर देते हैं। और कुछ लोग वो जिसको हम कहते हैं ना कंफर्टेबल जोन, वो कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलते तो वो वहीं रह जाते हैं। तो मैं आता हूँ, तो उसकी कहानी ये है कि ये एक रियल स्टोरी है। ये जैसे मैं पहले भी अपनी ये वीडियोज़ के अंदर अर्ज़ करता हूँ कि कोई देवमालाई कहानियाँ नहीं होती, ये हकीकत से मबनी ये स्टोरियाँ होती हैं, और ये हिस्ट्री बुक्स के अंदर मौजूद है। तो वो जो एंड्रियो कार्नी था,
وہ وہاں تار گھر جاتا اور وہ بڑی محنت سے کام کرتا، کیونکہ یہ پیغام رسانی کا کام ہوتا تھا بہت پرانے وقتوں میں، اور میسیجنگ ہوتی تھی، اور یہ تار بڑے بڑے لوگوں کی، امیر ترین لوگوں کے گھروں میں وہ سسٹم لگے ہوتے تھے، تو وہ اس کو ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلط میسیج یا کوئی غلط تار کسی آدمی کو نہ پہنچ جائے جس سے میرا نوکری ختم ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ صبح بھی بہت جلدی دفتر کے اوقات سے چلا جاتا اور شام کو بھی دیر تک کام کرتا رہتا، تاکہ کوئی وہ اپنے کام کو سدھارتا رہتا، اس کے اندر درستگی پیدا کرتا رہتا اور بڑی احتیاط سے کام کرتا۔ تو اسی طرح وہ کام کرتا رہا، اور وہ جو ایک وہاں پہ آپریٹر تھے، ٹیلی گرام آپریٹر، تو وہ کام بھی بڑا دیکھتا رہا اور کوشش کرتا رہا سیکھنے کی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں امریکہ کے اندر، یہ اپنے وہ تار گھر کمپنی کے اندر یا ٹیلی گرام کمپنی کے اندر موجود تھا، تو وہاں پہ کوئی خبریں اس طرح کی آنا شروع ہو گئی، اور بہت سارے جو بڑے رئیس لوگ تھے وہ اس میں ان کو فی الفور خبریں پہنچانا، اور بہت سارے اس میں لوگ خبریں جاننا چاہتے تھے۔ تو وہ کوئی افسر موجود نہیں تھا، کوئی آپریٹر موجود نہیں تھا، وہی اینڈریو کارنی، وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، اور وہ جس کو کہتے ہیں آفس بوائے ٹائپ۔ تو اس نے تھوڑی ہمت کی، اور وہ جو گرم خبریں مطلب چل رہی تھی، تو اس نے وہاں پہ ایک پیٹر برگ، بڑا ایک رئیس آدمی تھا، تو وہ خبروں کے اندر بہت انٹرسٹیڈ تھا اور اس کو وہ سننا چاہتا تھا، تو اس نے اس تک وہ پہنچا دیا، اور اسی طرح بہت سارے رئیس لوگوں کو۔ اور جب وہ کمپنی کا مینیجر، وہ جو جس کو ٹیلی گرام کمپنی کہتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں ٹائم پہ پہنچا، تو اس کو خبر ملی، اور اس کے جو وہ کلائنٹ تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو اس کمپنی سے کسٹمر تھے، ان نے بہت اچھی رپورٹ دی، اور وہ اینڈریو کارنی کا افسر بہت خوش ہوا، اور اس نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دی اور اس کا عہدہ بڑھا دیا۔ اسی طرح وہ محنت کرتے کرتے وہ بڑے اچھے مقام پہ پہنچ گیا، سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گیا۔ اور پھر اس کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، میں وہ سنا دیتا ہوں۔ بچپن میں جب وہ چھوٹا تھا اور وہاں برطانیہ میں تھا، تو اسکاٹ لینڈ میں، تو اس نے کیا کیا کہ کہیں سے اس کو 2 خرگوش مل گئے۔ وہ خرگوشوں کو گھر لے آیا بیچارہ وہ اینڈریو، اس نے اس کو پالا، اور وہ جو خرگوش تھے ان کی گروتھ بڑی تیزی سے ہونے لگی، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، اس کے بچے پیدا ہوئے، اور اس کے لیے مصیبت یہ بن گئی کہ اب ان کو سنبھالنا، ان کو خوراک دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس کو ایک آئیڈیا آیا، اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے محلے کے بچے اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ یہ جو میرے خرگوش ہیں، میں ان کے جو آپ کے نام سے ان کے نام منسوب کر دیتا ہوں، اور آپ ایسے کیا کریں کہ روزانہ آپ آ جائیں، ایک ایک خرگوش کا کھانے پینے کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، اس کی خوراک کا، اور پھر آپ اس کے ساتھ کھیلتے بھی رہا کریں، اور میں جو ہر خرگوش کا نام ہے وہ ہر بچے کے نام کے ساتھ وہ اس کو منسلک کر دیتا ہوں، یا اس کے ساتھ اس کو سمجھ لیں کہ وہ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ تو بچے بڑے خوش بھی ہوئے، اور گھر سے وہ امیر زادے بھی تھے اور ہر قسم کے، تو وہ اس کے خرگوش کے لیے وہ کھانا وغیرہ اور اس کے خوراک کا بندوبست بھی کر لے آتے، اور سارا دن ان کو سنبھالتے کرتے کراتے وہ خرگوش جو ہے نا اس کے بہت زیادہ ہو گئے۔ خیر اس سے بھی بیچ کے اس نے اچھی خاصی رقم حاصل کر لی۔ تو اب وہ چونکہ وہاں ملازمت اس کو مل گئی اور اس کی ترقی بھی ہو گئی، کرتے کرتے سپرنٹینڈنٹ ہو گیا، اس نے 4 پیسے کما لیے، اور اس کے بعد وہاں سے اس نے نوکری سے فراغت لے لی، یا جس کو کہتے ہیں نوکری سے وہ چھٹی لے لی، اور وہ چھوٹے موٹے اپنے کاروبار کے اندر منسلک ہو گیا۔ تو ایک دن وہ ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، تو ٹرین کے اندر جو اس وقت کے ڈبے تھے، یا جس کو یہ کیبن ہوتے ہیں، یہ بہت پرانے تھے اور کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے، تو اس نے وہاں ایک آدمی سے ویسے گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا، تو وہ بنیادی طور پہ آدمی جو اس ٹرین کے اندر اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک ڈیزائنر تھا، یا جس کو کہتے ہیں موجد یا انوینٹر تھا، جو انوینشنز کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں وہ تخلیق۔ تو اس نے ایک اس کو تصویر دکھائی، کو پرانی اس کا آئیڈیا تھا، یہ جو ریل کے ڈبے ہیں، اس نے کہا اگر ایسا بنے تو بہت کمفرٹیبل بن جائے گا۔ چونکہ وہ اینڈریو کارنی بہت شاطر اور بزنس مائنڈڈ آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ خاکہ اس سے لیا، اور جناب اپنے واپس پہنچتے ہی اس نے قرض لیا کسی ادارے سے یا کسی بینک سے، اور اس نے جناب علی وہ ڈبے دھڑا دھڑ تیار کرنا شروع کر دیے۔ اب چونکہ ان ڈبوں کی جو ہی وہ ریلوے کے جو ایک محکمہ تھا یا کمپنی کو پتہ چلا، تو وہ دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گئے، اور اس نے بے تحاشا اس سے پیسے چھاپ لیے۔ اب اسی طرح اس نے جب اس کو بہت ساری وہاں سے رقم مل گئی، تو اس نے ایک وہاں پہ کارخانہ لگا لیا، جس کو کہتے ہیں کہ لوہے کی بھٹی لگا لی، یا جس طرح لوہے کا سامان وغیرہ ریلوے سے متعلق وہ اس نے بنانا شروع کر دیا۔ تو ریلوے کا وہاں پہ ایک کمپنی کا بہت بڑا
ایک بزنس مین تھا، تو اس نے اپنی وہ جو دکان کھولی یا جو کمپنی کھولی وہ اس کو بھی اس بڑے بزنس مین کے نام سے، یا جو ریلوے کا بڑا اونر تھا ریلوے کمپنی کا، اس کے نام پہ رکھ لی۔ وہ اس ریلوے کے اونر کا اس دکان کے سامنے سے گزر ہوتا تھا روزانہ، تو اس نے کئی دفعہ دیکھا، ایک دن روک دیا وہ ریلوے کمپنی کا مالک، تو اس نے کہا جی آپ نے یہ میرے نام پہ یہ آپ نے اپنی دکان کھولی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ سے بڑا انسپائر ہوں۔ ایکچولی یہاں پہ اس نے آئیڈیا وہی خرگوشوں والا اس آدمی پہ اپلائی کیا تھا، جیسے اس نے بچوں کے ساتھ خرگوشوں کے نام منسوخ کر کے وہ اپنے خرگوشوں سے بہت سارا پیسہ کما لیا تھا، تو یہاں بھی اس نے یہی چلاکی اور شاطری کی، اور وہ جو ایک بلینئر تھا یا ملینئر تھا وہ ریلوے کمپنی کا مالک، وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا جی جناب جتنے میری ریلوے کے جو کانٹریکٹ ہیں آگے، وہ پٹلیاں بننی ہیں یا ڈبے بننے ہیں یا کیبل بننے ہیں، وہ آپ ہی بنائیں گے، اور وہ اس کو بہت بڑے، اس نے کہا جی جتنا کام آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کرتے کرتے وہ بہت بڑا اس نے اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیا۔ اور جب اس نے سیٹ اپ بنا لیا تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ریلوے کے نظام میں امریکہ میں یا پوری دنیا میں شروع میں یہ جو بریجز اور پلیں بنتی تھیں نالوں کے اوپر یا سڑکوں کے اوپر، تو یہ لکڑیوں کی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ واقعہ ایسا ہوا کہ امریکہ کی بہت مصروف ترین وہ ریلوے کا ایک ٹریک تھا، اور اس کی جو برج تھی یا پول تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور اس کو آگ لگ گئی۔ جو ہی وہ اس برج کو آگ لگی وہ جل گئی اور ٹرینیں رک گئیں۔ کئی ہفتوں تک وہ ٹرین کا سسٹم رکا رہا اور لوگ بہت پریشان ہوئے، امریکن گورنمنٹ بھی بہت پریشان ہوئی۔ تو انہوں نے اس آدمی سے کانٹیکٹ کیا، اور اس آدمی نے ایک آئیڈیا وہاں سے ان کو دیا کہ جی اب یہ لکڑی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جو بریجز ہیں یہ لوہے کی ہونی چاہیے۔ تو اس نے لوہے کی بریجز بنانا شروع کر دی، اور دیکھتے دیکھتے امریکہ گورنمنٹ نے ساری لکڑی والی جو پلیں ہیں وہ اس سے لوہے کی بنوا کے تو اس کو ریپلیسمنٹ دے دی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اس کو بہت بڑا فائدہ مل گیا، اور اس کو اس کے کاروبار میں بہت زیادہ اس کو ترقی ملی، اور ترقی کرتے کرتے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ یہ 1862 میں یہ جب امریکی صدر ابراہم لنکن بنا، تو اس نے اس کے کام کو دیکھ کے، اس کی محنت اور اس کی کاوش کو دیکھ کے، اس نے جناب اپنی جو اس وقت امریکہ پھیل رہا تھا، امریکہ کی سرحدیں پھیل رہی تھی اور ترقی کر رہا تھا، تو اس نے جو ریلوے کا جتنا نظام تھا وہ اس آدمی کو اینڈریو کارنی کو دے دیا، اور وہ کرتے کراتے وہ یوں ہوا کہ اس نے بے شمار بھٹیاں لگا لی، یہ سٹیل کی یا لوہے کے پگھلانے کی کارخانے بنا لیے، اور امریکہ کے اندر بیشتر جو کام تھا ریلوے سے متعلقہ تو وہ ملینز آف ڈالر میں اس کو کانٹریکٹ ملنے لگے۔ اور ایک وقت یوں محسوس ہونے لگا اس وقت کہ جیسے وہ لوہا پگھلا کے اس کو سونے میں کنورٹ کر رہا ہو، یعنی کہ وہ اتنی دولت کمانے لگا۔ تو دوستو اب وہ جب اس کا مطلب ایک آخری ایج میں پہنچا تو اس کے پاس 800 ملین پاؤنڈز جمع ہو چکے تھے، اور وہ 800 ملین پاؤنڈ جب اس نے اپنی دولت کا حساب لگایا تو اس کے پاس آخر وقت میں جمع ہو چکے تھے۔ تو دوستو جب اس نے 80 کروڑ پاؤنڈ جمع کر لیا اور وہ امریکہ کے اور برطانیہ کے کامیاب ترین لوگوں کے اندر وہ شامل ہو گیا، تو لوگ اس سے اس کی کامیابی کے جب سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی کامیابی ایک جو لاہے معمولی مطلب باپ کے بیٹے سے، تو اس وقت میں امریکہ اور برطانیہ کے امیر ترین لوگوں میں وہ چونکہ کی صف میں شامل ہو چکا تھا، تو لوگ اسے پوچھ رہے تھے، تو اس نے اپنی زندگی کے پھر وہ 6 اس نے اصول بتائے کہ زندگی کے اندر میں نے جو 6 کام کیے ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سب سے پہلا اس نے یہ تھا کہ اس نے ایک اپنی بات بتائی کہ مجھے اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی، اور میں اپنی والدہ کی انتہا درجے کی سے محبت کرتا تھا، اور میں نے کبھی اپنی والدہ کی بات کو نہیں ٹالا تھا، اور میں نے جتنی بھی ذہانت تھی وہ اس کا یہ کہنا تھا اور ماننا تھا، اس کا ایمان کی حد تک یہ تھا کہ جی وہ ساری کی ساری ذہانت میں نے اپنی والدہ سے سیکھی۔ حالانکہ اس کی والدہ ایک غریب جولاہے کی بیوی تھی اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن اس کی اپنی والدہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس نے لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ میری کامیابی کا سب سے بڑا راز جو ہے میری وہ والدہ کی محبت میں ہے۔ اور دوسری بات اس نے بتائی کہ میں دوسرے لوگوں کو ہمیشہ اہمیت دیا کرتا تھا، جب بھی میں کاروبار کرتا تھا یا پیسہ کمانے کی گھر سے کوئی بھی کام کرتا تھا، تو میں ایک تو ٹیلنٹڈ لوگوں کو مطلب یہ ان کو اہمیت دیتا تھا، اور ان کو کبھی میں جس کو کہتے ہیں ڈی گریڈ یا ڈس گریس نہیں کرتا تھا۔ اور تیسری بات اس نے کی تھی کہ جی میں توکل جس کو ہم کہتے ہیں یہ رزق بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر اس نے اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کر کے
وہ زندگی کے اندر ایک توکل پیدا کر دیا تھا کہ جو بھی کام انسان توکل کے ساتھ کرتا ہے یا رزق لیتا ہے، رزق کا دوسرا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کر کے انسان اپنی حد تک احتیاط برت کے کوئی بھی کام شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا جی میں ہمیشہ موقع پرست، جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ موقع پرست لفظ ہمارے زبان میں ذرا تھوڑا سا اچھا استعمال نہیں ہوتا، انگریزی کا میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بہت اچھا، اپرچونسٹ۔ وہ کہتا ہے جی وہ ہمیشہ اپرچونسٹ تھا۔ اپرچونٹ کا مطلب نسٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو ہی میں موقع دیکھتا تھا اور میں ارد گرد اپنی نظر رکھتا تھا، جیسے اس نے واقعہ وہ سنا تھا کہ جی وہ لکڑی کے بریجز کو، ریلوے کے جو بریجز تھے ان کو آگ لگی تو میں نے فوراً آئیڈیا فلوٹ کیا کہ لوہے کے برج ہونے چاہیے، اور میرا وہ آئیڈیا کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح لوگ جو ٹرین کے ڈبے تھے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے تو وہ کسی نے اس کو آئیڈیا دیا کہ جی وہ یہ کمفرٹیبل ڈبے ہونے چاہیے یا کیبلز ہونے چاہیے، تو اس کا آئیڈیا۔ اسی طرح بے شمار، جیسے وہ اس نے کہا جی خرگوشوں کو بھی میں نے لوگوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اسی نیت سے منسلک کر لیا تھا کہ ان کو بھی عزت ملے اور وہ بھی خوش ہو جائے۔ اور پھر اس نے اپنا آخری جو بات کی، اس نے کہا جی اپنے کاروبار سے دوسروں کو پیسہ کمانے کا موقع میں دیا کرتا تھا۔ میری نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ جناب کہ صرف میں سارا کا سارا پیسہ میں خود میں جیب میں ڈالوں اور دوسرے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر جو زندگی کے کامیابی کے وہ جو یہ رہنما اصول ہیں، یہ جو 5 رہنما اصول میں نے آپ کو بتائے، اس میں کوئی شخص بھی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد سے انشاءاللہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔